अस्सलाम वालेकुम मड़ादारे चारों मराकश बलूचिस्तान टाइम में एकरंदी पताश मेज़मता साड़िए मरूची बात करें कराची यूनिवर्सिटी या नामदार आवालकार मज़हर अब्बास है किताब देमदराई मराकश एक सेमिनार है द्रोशमा तक कि माँ शुमारा बने और गप जने मज़हर अब्बास को ईदगा टीचर को और स्टूडेंट को के आयनी ये बाबत चे आयालो लेकर आया। वहाँ खूबसूरत समंदर है, आप देखें तो आप सी व्यू पे देखें और जाके गवादर और माड़ा का पानी देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे पहली मर्तबा ईरानी लस्सी पीने का इत्तेफाक हुआ, वो पूरी एक इंडस्ट्री है। इधर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नौशी वसी के IR डिपार्टमेंट सियादीदारी आई वमा गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आज IR डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि जो पाकिस्तान के बहुत महरूफ जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब आए हैं, उन्होंने भी किताब भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये हम सब के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है, क्योंकि मज़हर साहब एक बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही बैलेंस्ड व्यू रखते हैं, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है और उस हवाले से उन्होंने स्टूडेंट्स के सवालों के बहुत ही जामे अंदाज में जवाबात दिए। उससे बहुत सी कन्फ्यूजन्स दूर हुई, पाकिस्तान की सियासत को समझने में मदद मिली, जो मसाइल हैं हमारे उनको समझने में मदद मिली और स्टूडेंट्स को सोचने का पर्सपेक्टिव मिला नया। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये हमारी खुश नसीबी है कि मज़हर साहब ने वक्त निकाला और आप जानते हैं पिछले 3-4 घंटे से वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो स्टूडेंट्स के सवालों के बहुत ही खुश दिली से जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये जो किताब है इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये कितना यूज़फुल साबित होगा अब स्टूडेंट्स के लिए? अगर उसको पढ़ेंगे तो क्या आप समझती हैं कि इससे मज़ीद उनको जो ना सीखने समझने के लिए उनके लिए राहें मतलब मुआर होंगी, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अहम बात है, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो कुछ तो हिस्से लोकल हैं, जैसे कराची की सियासत, तो जो स्टूडेंट कराची की सियासत में इंटरेस्टेड है वो इसको बहुत बेहतर तरीके से देख पाएगा। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हमारे पूरे मुल्क की सियासत को एड्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की टेररिज्म के बारे में और टेररिज्म के हवाले से क्या पोजीशन है, या फिर ये है कि हमारे मुल्क में जो सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ा है या नस्ली हमारे यहाँ जो तज़ादात मौजूद हैं उसकी क्या वजूहात हैं, उसको समझने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की सियासत में जिन पर्सनैलिटीज़ का दखल रहा है, यानी वो हमारे प्रेसिडेंट्स के ओहदे पर हों, चीफ जस्टिस के ओहदे पर हों या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर हों, तमाम अहम सियासतदानों के मज़हर साहब ने इंटरव्यू किए हैं और उनकी राय से स्टूडेंट आगाह होगा। तो सियासत को समझने में, सियासत के बारे में मुख्तलिफ जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनके नुक्ते नज़र को समझने में मदद मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी एक कलेक्शन है और स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ के इसको समझना चाहिए। मायूमा हम गप्तरान करने के आइया मरूची के ये जो सेमिनार भी तगा मज़हर अब्बास गप्तरान को तगा आई बारे चीगुशी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा, आज के सेमिनार के हवाले से आप क्या कहेंगी कि मज़हर अब्बास साहब आए और वो इतने बड़े नामूर जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब लॉन्च हुई है, तो क्या कहेंगे इस पर, आप क्या था? अच्छा, ये आज का जो बुक डिस्कशन था मैं समझती हूँ कि बेइंतहा मुफीद रहा है हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको ख़ासतौर पे ये कराची यूनिवर्सिटी में जो इवनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री कर रहे हैं, BS भी और मास्टर्स भी, तो ये उनके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि नॉर्मली जब आप इवनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं तो आपको ऐसे चांसेस कम मिलते हैं, आप जॉब से आते हैं भागे भागे और पढ़ना चाह रहे होते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें इस तरह के बड़े स्कॉलर्स और इस तरह के मुस्तनिद जो जर्नलिस्ट हैं, इनके साथ इंटरेक्शन के इनको चांसेस बहुत कम मिलते हैं। तो आज शाम के औकात में ये ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद यही था ताकि हमारे वो स्टूडेंट जो IR के इवनिंग प्रोग्राम के इनरोल्ड हैं उनको फ़ायदा हो। दूसरी चीज़ ये है कि मज़हर साहब जैसा जो नाम है, ये जो किताब है जर्नी टू कियोस, ये पाकिस्तान की पूरी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की एक कहानी है और वो कहानी जो है वो आपको पढ़ने में इसलिए दिलचस्प और मुनफरिद लगेगी क्योंकि ये कंपाइलेशन है मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स जो कि मुख्तलिफ़ औकात में लिखे गए हैं। कुछ सालों के हिसाब से आपको जब पढ़ेंगे तो आप उसी कॉन्टेक्स्ट में चले जाएंगे, उसी पस मंज़र को महसूस कर सकेंगे कि 1970 के दहाई में क्या सूरत हाल थी, 1960 के दहाई में क्या सूरत हाल थी। तो ये जो एक कमाल होता है एक अच्छे जर्नलिस्ट का या एक अच्छे ऑथर का, वो यही होता है कि वो आपको वो सारा सिनेरियो पूरी तरह आँखों के सामने विजुअलाइज़ करा दे, जिसको आप महसूस भी कर सकें उसी बैकग्राउंड में जाके। तो ये एक ज़बरदस्त किताब है जो मैं समझती हूँ कि हमारे
ہر اس ویور کا لینا چاہیے جو پاکستان کا جو آج ہم کہتے ہیں کہ ایک کیوٹک سچویشن ہے اور ہمیں کوئی اس طرح راستہ نہیں مل پا رہا کہ کس ڈائریکشن میں جائیں. تو اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً سمجھ آئے گا کہ پرابلمس کیا ہیں اور وے آؤٹ کیا ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو سیشن میں جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے اس سیشن کو اٹینڈ کیا اور جو مظہر عباس صاحب نے جو ایک مطلب ایک انہوں نے سیاست کے حوالے سے اور اپنے جرنلزم کے حوالے سے کچھ باتیں کی, تو ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو وہ چیزیں حاصل ہوں گی جو وہ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ اپنی جرنلزم ٹیم کو آگے بڑھائیں؟ بالکل. دیکھیے ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل ریلیشنس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ کیریئرس میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ صحافت کا شعبہ اختیار کرے, جیسے آپ بھی ماشاءاللہ اس سے وابستہ ہیں. لیکن فائدہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کیونکہ جب یہاں پہ سوالات کا جب سیشن شروع ہوا تو ہمارے پاس نہ رکنے والے سوالات تھے. ہمیں کہنا پڑا کہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو وہ جو ان کے دماغ میں سوالات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بالکل ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں, اس طرح کے فورم میں ان کو نہ صرف جوابات ملتے ہیں اور اگر جوابات نہ بھی ملیں تو کم از کم وہ ڈاٹ کنیکٹنگ کی صلاحیت مل جاتی ہے, جس سے وہ کانٹیکس بلڈ کرتے چلے آتے ہیں اور ان کے انالیٹیکل سکلز پہ بڑھتی ہیں. تو ایک اچھے پریکٹیشنر جو کہ آئر سے ہو اس کے لیے تو ضروری ہے. چونکہ مظہر عباس صاحب کے سمے میں موجود ہیں, آئیے کتاب کے سنیدہ دیم درائی مراگش ویتا کے جمع شمارہ بنداتا گشت مائیگواں کا پتران کنے آئیے جست کنے یہ سفر جو بھی کر. السلام علیکم مظہر عباس صاحب. جی بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آج آپ کراچی یونیورسٹی میں اس حوالے سے آئے ہیں اور آپ کیا کہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں کراچی یونیورسٹی تو میری المنائے ہے. کراچی یونیورسٹی میں ظاہر ہے میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا ہے, بڑے سال یہاں گزارے ہیں, یہاں طلبہ سیاست بھی کی ہے اور پھر صحافت میں آنے کے بعد بھی یہاں آتا رہا ہوں. میں کلاسز میں ایز اے لیکچرر بھی آتا رہا ہوں. لیکچرز مینس کہ یہاں ورک شاپس وغیرہ جو سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یا اسٹوڈنٹ سے گفتگو ہوتی ہے. باقاعدگی سے تو کبھی لیکچر نہیں دیا, تو اس لیے کراچی یونیورسٹی سے ایک تعلق ہمیشہ سے رہا ہے. تقریباً آپ سمجھ لیں جتنا سال صحافت میں ہے اس سے 2-4 سال زیادہ کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے رہا ہے. تو بہت خوشی ہوئی کہ اس کتاب پہ یہاں کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ٹیچرز نے یہ آرگنائز کیا اور اسٹوڈنٹس نے, شام کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس نے, اور بڑی خوشی ہوئی کہ بہت اچھے سوالات جو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طلباء میں آج بھی سیاسی شعور کتنا ہے اور آج بھی ان کے ذہنوں میں وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہے وہ دینے بہت ضروری ہیں اس میں. اور اسی کتاب کے حوالے سے ظاہر ہے جو طالب علموں نے کتاب تو ابھی پڑھی نہیں اس میں, لیکن یہ کہ امید ہے وہ پڑھیں گے بھی اس کتاب کو. اور اس کتاب کا بیسک تھیم میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا ہے اور اس کا ٹائٹل ایسا کیوں ہے کہ جرنی تھرو کیوس. اور وہ یہی ہے کہ ابھی بھی ہمارا وہ سفر جاری ہے, ابھی بھی ہم جو ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں, ابھی بھی ہم معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں. اور یہ پچھلے 10 سالوں کا احاطہ ہے. ویسے تو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کم و بیش یہی صورتحال رہی ہے, لیکن یہ پچھلے 10 سالوں میں جو کیوس بڑھا ہے ہمارے یہاں, اس کی وجوہات کیا ہیں. اس میں اس کتاب میں مختلف ٹاپکس ہیں, جس ٹیررزم کے حوالے سے ہے, پولیٹکس کے حوالے سے ہے, کلچر اینڈ سوسائٹی کے حوالے سے ہے, جرنلزم میں فری میڈیا کے حوالے سے ہے. تو یہ سارے ٹاپکس اس میں مختلف چیپٹرز میں 5 مختلف چیپٹرز میں یہ ڈیوائیڈڈ ہے, جس کا جو انٹرسٹ ہو وہ اس میں سے لگا کے. تو یہ بیسکلی ایک ریفرنس بک ہے سمجھ لیں آپ 2014 سے 2024 تک کی صورتحال کی. اچھا مظہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ کتاب میں جو نا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے اگر وہ پڑھنا چاہیں, تو اس کے پڑھنے کے بعد یا یہاں پر جو آپ اس کتاب کے حوالے سے کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے ذہنی جو جرنلزم کے حوالے سے کیا ان کی بلڈ اپ ہوگی اور اس حوالے سے کیا مزید اپنی جو ہے نا یہ جو جرنلزم کو آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیے صرف جرنلزم ہی نہیں, یہ تو انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی سبجیکٹ ہے اور یہیں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میں ہی یہ رکھا گیا ہے. اور صحافت اور بین الاقوامی تعلقات عامہ کا بہت گہرا جو ہے ربط ہے, کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم بھی یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی پتہ ہو.
آپ کو دنیا میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے یہاں کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان صرف انٹرنیشنل ریلیشنز پہ نہیں بلکہ خود اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی ان کی نگاہ ہونی چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ, اور اس سے آپ کے ذہنوں کے دریچے کھلتے ہیں. جیسے بلوچستان میں نے دیکھا کہ وہاں طلباء و طالبات میں بڑا شوق بڑھا ہے پڑھنے کا. پچھلے چند سالوں میں کتابیں بڑی تعداد میں بکتی ہیں. جس طرح ہم نے سندھی زبان کی فروغ دیکھی ہے اسی طرح ہم نے بلوچ زبان کی بھی فروغ دیکھی کہ جو بلوچی زبان میں کتابیں ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں اس مرتبہ بکی ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, اس کا اب بھی لگاؤ کتاب سے ہے, اور اب بھی وہ کتاب خرید کے, خاص طور پہ اگر ہم چھوٹی قومیتوں کو دیکھیں تو چھوٹی قومیتوں میں جو طلباء و طالبات ہیں ان میں پڑھنے کا شوق بڑا ہے. اور ظاہر ہے انہیں وہ سنتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں, احساس محرومی کیا ہوتی ہے, بالکل اسی طرح ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں. تو وہ کتابیں پڑھ کے یہ جاننا چاہتے ہیں, یہ سمجھنا چاہتے ہیں, اور یہی اصل چیز ہے. باقی اختلافات, اتفاق وہ سب چلتا رہتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. اور پچھلے چند سالوں میں جو لٹریچر فیسٹیولز ہوئے ہیں, کتابی میلے ہوئے ہیں, اس میں سب سے مثبت بات یہ ہے کہ پہلے لوگ صرف میلہ دیکھنے نہیں آتے بلکہ لوگ صرف کتابیں دیکھنے نہیں بلکہ اب کتابیں خریدتے بھی ہیں, اور یہی پازیٹیو بات ہے. سب سے خوشی کی بات یہ کہ اب جو گوادر میں 4 روزہ کتب میلہ جسے بک فیسٹیول کہا گیا کہ آپ بھی وہاں پر گئے اور آپ کی بھی کتاب وہاں پر جو ہے اسٹال میں, تو آپ اس حوالے سے کچھ اپنی بات کریں کہ بلوچستان میں جو کتب بینی کا جو ایک مظاہرہ آپ نے دیکھا پچھلے ادوار کے مقابلے میں اس بار بھی آپ نے دیکھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جائے گا اور لوگوں کی دلچسپی, اسٹوڈنٹ کی دلچسپی کتنی ہے؟ دیکھیے, میں پچھلے سال جب کوئٹہ لٹریچر فیسٹیول میں گیا اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں لڑکے لڑکیاں آئے, تو اسے دیکھ کے مجھے یہ امید میری زندہ ہوئی کہ نہیں, ابھی بھی نوجوانوں میں پڑھنے کا شوق ہے. اور صرف پڑھنے لکھنے کا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہر سیشن کو بڑی تعداد میں اٹینڈ کیا. بالکل اسی طرح ابھی گوادر میں جتنے بھی سیشن ہوئے بلوچ ڈرامے کے بارے میں, بلوچ ادب کے بارے میں, بلوچ شاعری کے بارے میں, اسی طرح سیاست کے بارے میں, بلوچستان کی سیاست کے بارے میں, تو لوگوں کی جو پارٹیسپیشن تھی یہی آپ کو امید دلاتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں, سوالات کرتے بھی ہیں وہ اس میں. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک تعمیری, جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں میں پڑھنے کا رجحان دوبارہ سے اجاگر ہو رہا ہے. اور ایسے علاقوں میں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ نگلیکٹڈ ایریاز ہیں, اور ہیں ظاہر نگلیکٹڈ ایریاز, جہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ظاہر زیادتیاں ہو رہی ہیں, جہاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں, تو وہ اس کی راہیں تلاش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ راہ تلاش کی کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں پڑھ کر آگے بڑھنا چاہیے. تو اس لیے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ اگر آگے جا کے پاکستان میں عملی سیاست میں آتے ہیں, بلوچستان میں عملی سیاست میں آتے ہیں, تو یہ اور روایتی سیاست کے مقابلے میں وہ نئی سیاست, نئی سیاسی جہتیں جو ہے وہ کی طرف جاتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے بلوچستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بہت مثبت چیز ہے. کہ اس وقت کرنٹ سچویشن جو پاکستان کی ہے, بلوچستان کے بھی حوالے سے یا دیگر بھی علاقوں میں جو انسرجنسی کی بھی کیفیت ہے, لیکن بعض جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب اس طرح کتب کے میلے اور جس طریقے سے امن کے حوالے سے آپ تمام لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, اور اپنی جو ہے نا بیانیہ بھی جو پاکستان کا جو بیانیہ پرو پاکستان, اینٹی پاکستان, یہ تمام چیزیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ. تو کیا ایسا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے جس میں دیرپا امن کی جانب گامزن ہو سکیں؟ علمی بحث کرنی چاہیے, دلیل سے گفتگو کرنی چاہیے. جو ہماری یوتھ ہے, اگر ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں, وہ ٹک ٹاک پر ہیں, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر دائیں بائیں چیزوں میں پڑھیں, وہ ان میں پڑھنے کا شوق ہے. جو سوالات کتابوں میں اٹھائے گئے ہیں, جو ان کے پسندیدہ رائٹرز ہیں, ان کی تحریریں جو اگر ان کو اچھی لگتی ہیں یا اس پہ سوالات اٹھتے ہیں, وہ سوال کرنے چاہیے. تو اصل چیز یہ کہ اتنا بڑا پاورفل ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہے, موبائل ٹیلی فون, اس سے آپ جو ہے اپنے فالوورز کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنی قوم کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں.
تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سوالات اٹھائیں, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایک پڑھی لکھی قوم کی طرح آپ بحث کو آگے بڑھائیں اور دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے, اور یہی آپ کو آگے جانے کا راستہ ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا, اور جو کہ مجھے لگ رہا ہے ثابت کر رہی ہے بلوچستان میں خاص طور پہ جو طلباء و طالبات کو پڑھنے کا شوق ہوا ہے, کتابیں ان کے ہاتھوں میں ہیں, پیروں میں چپل ہو نہ ہو لیکن ہاتھ میں کتاب ہے, تو یہ ایک جو ہے بڑی امید افزا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, یہی میں کہوں گا کہ ابھی اگر 29-30 لاکھ کی کتابیں صرف گوادر جیسے شہر میں بکی ہوں, اسی طرح تربت میں جہاں ایک خوف کا جو سما بھی رہتا ہے, وہاں بھی اگر آج سے 1-2 سال پہلے 10-15 لاکھ کی کتابیں بکی ہوں, اس سے پہلے پچھلے سال کوئٹہ میں بھی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں بکی ہوں, تو یہ تو آپ کو ایک امید دلاتی ہے کہ جو ہے وہ ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اسی وجہ سے ہمیں بلوچستان میں بھی ایک پڑھی لکھی قیادت ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اسی چیز کو, یہی ہماری اشرافیہ کو, ریاستی اشرافیہ کو کے لیے سوچنے کا ہے کہ آپ اس یوتھ کو ضائع نہ ہونے دیں. چونکہ شما مظہر عباس صاحب گپ پوچھ داشتا اور یہ گپانی تہا بعض مزن ایک پیغام یہ تھا کہ دیر پا امن و امنی واسطہ چھ کرنگے مظہر عباس صاحب گپ پوچھ داشتا گو امیدان کا اس پیمان آزگا بھی دیت رضا اللہ مایار.